अल्लाह के नबी ने कहा, नमाज पढ़ने वाली औरतें, रोजा रखने वाली औरतें, शौहर की इताअत करते हुए आबरू की हिफाजत करने वाली औरतों को जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ओपन करके कहेगा, दुखिलिल जन्नह, ऐ मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे ओपन करेगा। लेकिन हमारी औरतों में नमाज की पाबंदी नहीं, रोज़ों की पाबंदी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशा है। इस दुनिया के बेहतरीन पूंजी, बेहतरीन गिफ्ट अल्लाह की तरफ से अगर कोई है, नेक औरत है, पाक औरत है, सालेह औरत है। नेक औरत का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत जी, अल्लाह की अजीम नेमत। नाफरमान औरत मिली, जीना करने का जंगल उठक चले आता, उन्हें कमा को भी सुकून से रहता नहीं, घर को आए तो भी सुकून से रहता नहीं। किटी 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 शुरू कर डालती है, रात में सोने भी देती नहीं, किरी 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 सवाल शुरू कर डालती है। उन्हें बोलना क्या, मैं सोना क्या, बाहर जाना, पहले उनको जाओगे थी। इलाही लकल हम्द या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस सादिकीना वस सादिकात वस साबिरीना वस साबिरात वल खाशिईना वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दा नशी, इज़्ज़त माआब, इफ़त माआब मेरी माँ और बहनों, आज 25 मई 2024 मुस्लिम ख़वातीन के जन्नती सिफ़ात इस उन्वान पर कुरान और हदीस के रोशनी में बयान करने के लिए खड़ा हूँ। सूरह अहज़ाब की इस 35वीं आयत, जो इस प्रोग्राम के आगाज़ में किसी बच्चे ने कुरान मजीद की तिलावत में इसी आयत की तिलावत की और मेरा मौज़ू भी यही आयत है। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का किरदार इस्लाम में बहुत अजीम किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। और न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि मेरे सामने मौजूद मेरे दीनी भाइयों को, बुज़ुर्गों को, नौजवान बच्चों से भी मैं ख़िताब हूँ। यहाँ आके वीडियो आकर मस्जिद को देखकर, मस्जिद के अंदर का माहौल देखकर, आप लोगों का रहन सहन देखकर काफ़ी खुशी हुई। सब मुसलमान भाई किस तरह आपस में मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ मिलजुल कर आप लोग हैं, कैसे इबादत में, दावती काम में आप सब माशाअल्लाह एक दूसरे का ताउन करते हुए इस्लाम पर चलते जा रहे हैं, अमल करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई माशाअल्लाह। जिस तरह इत्तेहाद की एक दलील, आपस में खलिश, दिल में बग़्ज़ व इनाद रखे बिना मुस्लिम भाइयों बहनों के अंदर एक इत्तेहाद यहाँ जैसे कायम है, अल्लाह ताला दीन और तौहीद पर ऐसे ही चलते हुए जन्नतुल फिरदौस में हमको ऐसे ही जमा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मुस्लिम ख़वातीन हमारी मोमिना बहनें, इस्लामी बहनें, इस्लाम में इनका बहुत बड़ा किरदार है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिट्टी का पुतला बनाकर इसमें रूह फूंका, जन्नत में दाखिल किया, जन्नत की सारी नेमतों में आदम अलैहिस्सलाम गए, लेकिन उनके दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं था।
اللہ نے ظہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے، ان کے دائیں پھسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا لائف پارٹنر بنایا۔ جب سے حوا علیہ السلام ان کی بیوی شریک حیات بن کر آدم علیہ السلام کو ملی، بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ اطمینان آدم علیہ السلام کو ملا۔ ایک عورت کے لیے مرد کا سہارا، ایک مرد کے لیے عورت کا سہارا زندگی کی چلتی گاڑی کے دو پہیوں کی مثال ہے۔ ایک پہیے سے جیسے گاڑی نہیں چلتی، اسی طرح عورت کے بنا مرد ادھورا ہے، مرد کے بنا عورت ادھورا ہے۔ مرد کے دل کا سکون عورت ہے، عورت کے دل کی تسکین اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کے محرم رشتہ دار ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ یہ بڑا نازک اور بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت ایک مرد کی زندگی کو نکاح جیسے پاک پوتر رشتے کے ذریعے ایمان کے تکمیل کی علامت بتائی۔ ایک عورت اسلام کے اندر سنیاس پن نہیں اپنا سکتی، ایک مرد رہبانیت اختیار نہیں کر سکتا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ شادی کے ذریعے عورت اور مرد کے جوڑے کو اللہ نے بنایا، اور نبی علیہ السلام نے کہا یہ نکاح ہر انبیاء کی سنت، میری بھی سنت۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عنی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب کوئی مرد یا کوئی عورت نکاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنتے ہیں، ان کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی تکمیل کی علامت بتائی، اور عورتوں کا کردار نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا نمایاں، اتنا مثالی ہے کہ میں سارے لوگوں کی سیرت کی جھلکی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا سوائے دو چار جھلکیوں کے۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، اچانک اللہ کی جانب سے جبرائیل انسان کی شکل میں غار کے اندر آتے ہیں، سورہ علق کی 5 آیتیں دے کر نبوت کا بوجھ ڈھلا دیتے ہیں۔ غار سے باہر نکلتے ہیں، جبرائیل امین کو اصلی شکل میں نبی دیکھ لیتے ہیں، نبی کے جسم اور جان میں کپ کپی طاری ہو جاتی، نبی کو ڈر سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ گھر آتے ہیں، چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ مزمل، سورہ مدثر کی آیتیں نازل کر کے کہتا ہے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر اوڑھ کے سونے والے نبی، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ڈرانے والے بن جاؤ۔ ہم نے یہ نبوت چادر اوڑھ کر سونے کے لیے نہیں دی، بلکہ قوم کو ڈرانے کے لیے دی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب غار سے آپ اترے، آپ ڈر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا اپنی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، اسلام کی 4 مثالی خواتین میں سے ایک خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جنت کی عظیم خواتین میں سے ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد، نبی کی چہیتی بیوی، نبی علیہ السلام سے عمر میں 15 سال بڑی، کیا بہترین الفاظوں میں ہمت دے کر تسلی دیتی ہے اپنے شوہر کو، اے میرے پیارے شوہر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یتیموں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا ہیلپ کرنے والے، بے سہاراؤں کا سہارا دینے والے اور مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے، ہر کسی کے دل کی دعائیں لینے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اطمینان رکھیے، میں اپنے خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اس کے بارے میں معلومات کر کے آتی ہوں۔ چادر اوڑھ کر نبی سو جاتے ہیں، تسلی کے جملے، پہاڑ جیسے ہمت والے جملے چہیتی بیوی خدیجہ بنت خویلد دیتی۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آتی ہیں خدیجہ، کہتی ہے میرے شوہر، میرے بھائی نے بتایا یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا،
جو کبھی ابراہیم و اسماعیل کے پاس آیا کرتا تھا، اللہ نے آپ کو نبوت کا بوجھ دیا ہے۔ آپ کو قوم ستائے گی، یہاں تک کہ جلا وطن کر دے گی، وطن سے نکال دے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے دین کا کام کیجئے، اسی کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا یا صباحا، آئے آج کی صبح، یا معاشر القریش، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی قریش، سارے قبیلے والوں کو نبی نے جمع کیا اور آپ نے پوچھا کیا آپ نے کبھی مجھے جھوٹا پایا؟ کیا آپ نے مجھے کبھی غدار پایا؟ کیا آپ نے مجھے کبھی امانت میں خیانت، وعدے کی خلافی کرتے دیکھا؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ سے بڑا امین، آپ سے بڑا صادق ہم نے شہر مکہ میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نبوت لے کر جب اترے، خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ایک خاتون ہے جس نے اسلام کے پیغام کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ نہ صرف حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، بلکہ بے شمار خواتین و صحابیات نے اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ بتوں کی پوجا کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں آگ دینے والا ایک بت، بارش برسانے والا ایک بت، اولاد دینے والا ایک بت، مصیبتیں ٹالنے والا ایک بت، بیماری سے شفا دینے والا ایک بت، لوگوں کے سمندروں میں بچانے والا ایک بت، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ایک بت۔ ایسے بتوں کو انہوں نے الگ الگ بنا لیا تھا۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، لات، منات، ہبل، عزا، ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ ایسے عالم میں صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کردار نبھایا، جو کردار ادا کیا، وہ اسلام کا سب سے مثالی اور نمایاں کردار ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہیں، ایک صحابیہ ہیں، خفیہ طور پر قریش کی عورتوں میں گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی، اسلام کے پیغام کو پھیلایا کرتی تھی۔ جب مکے والوں کو پتا چلا کہ ام شریک دعوت اسلام کا کام کرتی ہیں تو انہوں نے مکے سے ان کو نکال دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت ام حکیم بنت الحارث کون ہے؟ یہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی، ابو جہل کی بہو، اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی، جو اسلام قبول کی۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، نبی نے ان کو قتل کا حکم دے دیا۔ ام حکیم کہتی ہیں 3 دن کی مہلت دیں، میں میرے شوہر پر دعوت کا کام کروں گی، اسلام کا کام میں کروں گی، میرے شوہر کو اتنا جلدی قتل مت کرائیے۔ نبی نے 3 دن ان کو مہلت دے دی۔ ام حکیم بنت حارث یمن کا سفر کرتی ہے اپنے شوہر کو لانے کے لیے، یمن کا سفر کرتی ہیں، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آتی ہیں، اور ساتھ لاتے لاتے راستے میں ان کے شوہر ایک قیام میں، ایک شام میں ایک جگہ قیمہ ڈال کر قیام کرتے ہیں۔ ہسبینڈ ہے، اپنی بیوی کو چھونا چاہتے ہیں۔ ام حکیم کہتی ہے قسم واللہ، اللہ کی قسم، تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، ایک مومن کا ایک کافر کے ساتھ رشتہ حرام ہے۔ بھلے تم پہلے میرے ہسبینڈ تھے، لیکن جب سے میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، تمہارا میرا نکاح فسخ ہو چکا ہے۔ میں اگر تم اسلام قبول کرو گے، میں تمہاری بیوی بن سکتی ہوں، ورنہ تمہارا مجھے چھونا بھی حرام ہے۔ حضرت اکرمہ پر یہ بات گراں گزری، بہت بری لگی، سوچ میں پڑ گئے میری بیوی مجھے چھونے نہیں دے رہی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے، غور و تدبر کیا، انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، اسلام قبول کیے۔ ایک بیوی ہے ام حکیم جو اپنے ہسبینڈ کو کلمہ پڑھا کر نبی کے دربار میں لے کر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا جو مومنہ تھی، جو اسلام قبول کر چکی تھی، حضرت ابو طلحہ
ان کے سامنے اپنے نکاح کا آفر رکھتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک ہی بات بتاتی ہیں کہ ایک مومنہ عورت کے لیے ایک کافر مرد سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک مومنہ عورت کا ایک کافر مرد سے نکاح کرنا حرام ہے، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آخر کار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ ام سلیم کہتی ہیں سچے دل سے اگر کلمہ پڑھ لو، سچے دل سے اسلام کو قبول کر لو تو میں آپ کی بیوی بن سکتی ہوں۔ اور یاد رکھنا، ہر عورت اپنے مہر کو پسند کرتی ہے، ہر عورت کا حق ہے کہ اسے مہر دیا جائے۔ میں آپ سے کوئی مہر نہیں مانگوں گی، آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر بن جائے گا۔ میں آپ کے اسلام قبول کرنے کو اپنے لیے مہر بنا لوں گی۔ اے ابو طلحہ، اگر تم سچے دل سے اللہ کے دین کو ایکسپٹ کرو تو میں اپنا ہسبینڈ آپ کو بنا لوں گی، میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے حق مہر کو ایمان قبول کرنے کی شرط بتا کر ایمان کو مہر بنا لیتی ہے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے ان کے شوہر بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی جوڑی ہے؟ یہ وہی جوڑی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جانے کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت بھوکا ہو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میرے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے 10 گھروں میں 10 بیویوں کے پاس پوچھا بھیجتے ہیں کہ جاؤ محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دریافت کر کے آؤ کہ اس مسافر کو کھانا کھلانے کے لیے تھوڑا کھانا ہے کیا۔ نبی علیہ السلام کا گھر، کائنات کے پیغمبر کا گھر، اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، صحابہ ہر ایک گھر میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ نبی نے ہم کو بھیجا ہے، اے ہماری ماں، ایک مسافر آیا ہے جو نبی کا مہمان ہے، نبی علیہ السلام ان کو کھلانا چاہتے ہیں، کیا نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ امہات المؤمنین کے جواب، گھر سے ایک جواب آتا ہے، ایک گھر کا نہیں، 2 گھر کا نہیں، سارے گھر سے ایک جواب آتا ہے، قسم اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پینے کے لیے پانی کے علاوہ کھانے کا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ ہمارا گھرانہ کیسا ہے؟ ایک سال کا اناج گھر میں پڑا رہتا ہے، فریج کھول کر دیکھیے، ہزاروں نعمتیں فریج میں بھری پڑی ہیں، اور فروٹ اور سویٹ ہمارے پاس اتنا ہے کہ فریج میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی کا گھرانہ کیسا ہے؟ کھانے کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے پینے کے پانی کے علاوہ۔ نبی علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں، شرمندگی سے خاموش بیٹھتے ہیں۔ یہی ابو طلحہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے حکم کیجئے، آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پوچھتے ہیں میں اپنے مہمان کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سک رہا، ہے کوئی آپ میں سے جو محمد کے مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنائے؟ یہی ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کر، معلوم بھی نہیں ان کے گھر میں کیا ہے، گھر لے جاتے ہیں، ام سلیم سے کہتے ہیں کہ میری بیوی کیا ہے، تھوڑا کھانا ہے، آپ کھائیں تو مجھے نہیں، میں کھاؤں تو آپ کو نہیں، ہم کھائیں تو بچوں کو نہیں، بچے کھائیں تو ہمارے کو نہیں، ایک کام کرو بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو، اور آپ بھی مت کھانا، میں بھی کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، ایک برتن میں کھانا رکھو، دوسرے برتن کو خالی رکھو، بتی گل کر دو، کھانے کی ایکٹنگ کروں گا۔ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، مہمان رسول کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ابو طلحہ میرے ساتھ کھا رہے یا نہیں کھا رہے۔ اندھیری رات، اندھیرا کمرہ ہے، اندھیرے کمرے میں مہمان رسول کو پتہ نہیں ہے، لیکن عرش عظیم پر مستوی رہنے والے اللہ عز و جل کو سب کچھ پتہ ہے۔ ابو طلحہ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور مہمان رسول کھا رہے ہیں۔ جب صبح کی نماز کے لیے لے گئے، اللہ نے آیت نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
قصاصہ، جو لوگ اپنے نفس کو ترجیح دے کر دوسروں کو اپنا نوالا کھلاتے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، ان کو بشارت دے دو، کامیابی کی بشارت دے دو۔ آپ کو معلوم یہی ام سلیم ہے، یہی ابو طلحہ ہے۔ جب غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا گیا، نبی نیچے گر گئے، نبی کے پیشانی میں چوٹ لگ گئی، نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے دان توڑ دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور تیر برسانے والے نبی پر تیر برسا رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، نبی کو تیر لگنا چاہتے ہیں۔ یہی ابو طلحہ آگے نبی کے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی جھانک کر بھی آگے مت دیکھیے گا، اللہ کی قسم جو بھی تیر آئے گا ابو طلحہ کے سینے کو پہلے چھلنی کرے گا۔ ابو طلحہ جب تک جسم میں جان باقی ہے، قسم اللہ کی ایک بھی تیر اپنے نبی تک پہنچنے نہیں دے گا۔ دائیں جانب سے آنے والے تیر کو دائیں طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ میں لگا لیتے ہیں، بائیں جانب سے آنے والے تیر کو بائیں ہاتھ میں لگا لیتے ہیں، آگے سے آنے والے تیر کو اپنے سینے میں مار لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، لیکن نبی کو محفوظ اپنے پیچھے کھڑا کیے۔ نبی کے پیچھے ام سلیم کھڑی ہیں خنجر لیے ہوئے، نبی پلٹ کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ام سلیم یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پلٹ کر مت دیکھیے، پیچھے مت آئیے، آگے میرے شوہر آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں اور پیچھے میں خنجر لیے کھڑی ہوں، کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کرنا چاہے گا ام سلیم اس کے سینے کو چاک کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ تھا جذبہ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میدان جنگ میں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میدان جنگ میں یہ صحابیات رضی اللہ عنہا باری در باری اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کرنے کے لیے میدان جنگ میں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ اور ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابیات ہیں جو زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اور ایک صحابیہ ہیں رفیدہ رضی اللہ عنہا۔ رفیدہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ جو بھی صحابہ زخمی ہو جاتے ان کو مسجد نبوی لایا جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ خندق میں حد سے زیادہ زخمی کر دیا گیا، مسجد نبوی ان کو لایا گیا۔ ان کی مرہم پٹی کرنے والی حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا ہے۔ قربان جائیں ان صحابیات پر، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں یہ صحابیات نے، تب جا کر اللہ عز و جل آسمان سے قیامت تک نازل تلاوت کی جانے والی قرآن مجید کے اندر ان کے لیے ٹائٹل نازل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیسے یہ ٹائٹل دیا؟ ہماری طرح بریانی پلاؤ کھا کر بیڈشیٹاں اوڑھ لے کر سونے پر دیا سمجھ رہی؟ نہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی زندگی کو انہوں نے اسلام کے نام پر قربان کر دیا، اپنے تن سے، من سے، دھن سے، وقت سے، جی سے، جان سے اپنی جان کی بازی لگا دی صحابہ اکرام نے۔ تب جا کر اللہ عز و جل ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، بیت المال سے مال آیا ایک مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کا مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک چادر بچ گئی۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے عمر، آپ اپنی بیوی ام کلثوم کو یہ پہنچا دیجئے، کلثوم آپ کی بیوی کو پہنچا دیجئے، یہ چادر بیت المال کی بچ چکی ہے، آپ کی بیوی کلثوم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام سلیت کو بلایا جائے۔ کون ہے یہ؟ ام سلیت کو حاضر کیا جائے۔ یہ وہ صحابیہ ہے جب غزوہ احد میں زخمی صحابہ زخموں سے چور ہو کر تڑپ رہے تھے، یہ مشکیزے سے پانی بھر بھر کر لایا کرتی تھی، زخمی صحابہ کے منہ میں پانی ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتی تھی۔
ام سلیت رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کو مدعو کیا گیا، ان کو بلا کر وہ بچی ہوئی چادر ان کو دیے حضرت عمر بن خطاب نے، اور ان کی تعریف بیان کی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کے دربار میں آتی ہے، پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی، میدان جنگ میں وہ جاتے ہیں، مرتے ہیں، کٹتے ہیں تو شہید کا درجہ پاتے ہیں، لوٹتے ہیں زندہ تو غازی کا مرتبہ پاتے ہیں، ہم عورتوں کو اللہ جہاد کیوں نہیں فرض کیا؟ ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں، اللہ تعالی ہم کو بھی وہ موقع دے، ہم کو بھی وہ مرتبہ دے، ہم بھی شہیدہ یا غازیہ بننا چاہتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے یہ جنگ کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے التماس کرے، ہم بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتی ہیں۔ کیا جذبہ ہے جی، ماشاءاللہ۔ آج ہمارے گاؤں میں کہاں کی ذرہ بس اسٹینڈ میں لڑیا ہو رہی کہتے، پولیس کرفیو لگائی کہتے، ہو گیا گھر میں دروازے گیٹا لاکا ڈالنے کو، اندر بیڈ روم میں چادر اوڑھنے کو چھپلے بیٹھ جاتی ہے ہمیں، باہر نکلے تو پولیس ویڈیو کر لیتی، ویڈیو میں آ گیا تو مار کو اندر ڈالتی رہے، بیل نہیں سر کا اندر ڈالتی رہے گا تو بکرے بھاگے سر کا، خرگوشہ بھاگے سر کا، بلا میں گھسلے بیٹھ جاتی ہمیں۔ کیا شیر دل صحابیات جی جا کر نبی سے اجازت مانگ رہی ہے، ہم کو بھی اجازت دیجئے، اسلام کے لیے ہم بھی اپنی جان کی بازی لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا، عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا، لیکن میرے اللہ نے یہ خوشخبری دی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے گھر کے کام کاج کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے جسم کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی پرورش کرے، اپنے سسرال میں سسرال کی خدمت کرے، اپنے شوہر کے گھر کے خدمت کرے، اللہ تعالیٰ مردوں کو جو ثواب میدان جنگ میں دے گا، عورتوں کو ان کے گھر کے کام کاج کرنے پر گھر بیٹھے اللہ ان کو گھر میں جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہے صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ صحابیات کی سیرت اگر میں بیان کرتے کھڑوں تو یہ 1 گھنٹہ میرے لیے ناکافی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں خواتین کا کردار بہت عظیم ہے، لیکن جہاں خواتین کو اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے، وہیں پر خواتین دنیا میں دنیا پرست ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتی ہے، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کی رات سے لوٹے تو آپ نے کہا اے عورتوں کی جماعتوں، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ اے اللہ کے نبی، کیا ہمارا گناہ ہے؟ کون سا ہمارا جرم ہے؟ ہم کیوں جہنم میں زیادہ تعداد میں رہیں گی؟ نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمان اور اپنے شوہر کی ناشکرا پن زیادہ کرتی ہو، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل تمہیں مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں رکھے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 50 عورتیں ایک ایک مرد سے زنا کرنے کے لیے ننگی نہیں دوڑیں گی، بدن پر ایک ٹکڑا کپڑا بھی باقی نہیں رہے گا، ساری کی ساری عورتیں ننگی رہیں گی، مکمل ننگی۔ 50 عورتیں ایک ایک مرد کے پیچھے بھاگیں گی، مردوں کی قلت ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، زنا جانوروں کی طرح گلیوں سڑکوں میں کیا جائے گا، عورتیں قیامت کے قریب کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ آج وہی زمانہ ہے، ہماری خواتین کے اندر پردہ نام کی چیز اٹھ چکا ہے، پردے کا جنازہ نکل چکا ہے، پردہ مکمل ختم ہو چکا ہے، پردے کا لحاظ نہیں ہے ہمارے خواتین کے اندر۔ اب دیکھیے، ایک گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اسلام جوائنٹ فیملی کے خلاف ہے، اسلام کبھی جوائنٹ فیملی کو ساتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بھائی مل کے رہو، لیکن ایک ہی گھر میں دیور کا بھاوت سے پردہ نہیں ہے، ادھر بھاوت کا جیٹھ سے پردہ نہیں ہے، جبکہ نبی نے فرمایا الحم کالموت، تیرا دیور تیرے لیے موت کے مانند ہے، تیرے دیور سے تیرا پردہ ہے۔ آج کہاں ہے؟ آج کمبائنڈ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، جبکہ نبی نے کہا اگر تم باہر گھوم رہے ہو، تمہاری نگاہ اچانک
نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ گئی یا کسی حسین خوبصورت عورت پر پڑ گئی، تمہارا دل زنا میں مبتلا ہونے کا خوف رکھتا ہو، گھر آؤ، اپنی بیوی سے ملاقات کر کے اپنے دل کو تسکین حاصل کر لو، لیکن زنا جیسے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جوائنٹ فیملی رہے گی تو کوئی آدمی اپنے دل کو کیسے تسکین دے پائے گا، کیسے گھر میں دن کے اوقات میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، ملے جھلے گھر کو ٹکڑے کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو اسلام کی سادی اور سیدھی بات ہے وہی کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر بازو بازو ایک ہی گلی میں بنائیے، ایک ہی محلے میں بنائیے۔ ایک گھر آپ کا ہے، دوسرا گھر آپ کے بھائی کا ہے، تیسرا گھر آپ کے اور ایک بڑے بھائی کا ہے، چوتھا گھر آپ کے اور ایک چھوٹے بھائی کا ہے، ساتھ میں رہو، لیکن ایک چولہے میں ایک کمبائنڈ فیملی سے دیور جیٹھ کا تمام پردے کا جنازہ نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ آج ہماری خواتین جیسا سیریل دیکھتی ہیں وہی سیریل کا کپڑا منگا کر پہننا پسند کرتی ہیں۔ ارطغرل غازی نکلا، بڑا فیمس ہو گیا۔ ارطغرل غازی میں وہ دائیا حلیمہ گتے، انہیں گتے، انہیں گتے، شلجان گتے، وہ خاتون گتے، یہ خاتون، اس کا جیسا ہیئر اسٹائل، اس کے جیسے کپڑے، اب مارکیٹ میں وہ بھی نام کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ یہ دائی حلیمہ کے کپڑے، وہ ارطغرل غازی کے کپڑے، یہ سلطانہ کے کپڑے، یہ شلجان کے کپڑے، اس کے کپڑے، اس کے کپڑے۔ ہماری خاتون بھی ویسے کپڑے پہننا پسند کرتی۔ خیر، ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں ترکی کے یہ ایک بڑے ایک اسلامی سپہ سالار کی داستان تھی بول کر، یہ تو چھوڑو، فلمیں دیکھنے والے فلموں کے کپڑے آتے ہیں، وہی فلموں کے نام سے ہماری خواتین کپڑے پہنتی ہیں۔ فلموں کے کپڑے، جو فلم ہٹ ہو گیا، جو فلم بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، اب وہ فلم کے نام کے کپڑے آتے ہیں۔ اس فلم میں ہیروئن نے جیسے کپڑے پہنے، چھوٹے چھوٹے کپڑے، وہی کپڑے آئیں گے۔ ہم بے غیرت، ایک نمبر کے بے غیرت مرد حضرات اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والیوں کو لے جا کر ان فلموں کے سیریلوں کے کپڑے دلا کر آتے ہیں۔ وہ فلم نکالنے والی جہنم میں جائے گی، کیا ویسے کپڑے پہنا کر آپ بھی اپنے خواتین کو جہنم میں ڈھکلنا چاہو گے؟ کیسے کپڑے پہن رہی ہیں کپڑے، لیکن پورا آستین، پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ پہن رہی ہیں کپڑے لیکن ان کا سینہ نظر آ رہا ہے۔ پہن رہی ہیں کپڑے لیکن ان کا کمر اور ان کا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ پہن رہی ہیں کپڑے لیکن ان کے پیر، ان کے شلوار نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے کپڑے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کاسیات عاریات ممیلات مائلات، باریک کپڑے، ایسے کپڑے جو پہننے کے بعد انسان کا جسم نظر آئے، دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنے، اپنی جانب مائل کرنے والی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ عورت ایک نمبر کی زانیہ ہے جو مردوں کو مائل کرنے جیسے جھلکنے والے، کھنکنے والے زیورات پہنتی ہیں، جھلکنے والا لباس پہنتی ہے، اپنے بدن کو ظاہر کرتی ہے، اپنے بدن کو، خوشبو کو غیر محرم اور مردوں کو سنگھا کر اپنی جانب مائل کرتی ہے۔ ایک نمبر کی زانیہ، 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 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا۔ زانیہ ہے وہ عورت جو اپنے بدن کی خوشبو نامحرم مردوں کو سنگھاتی ہے۔ سعودی عرب کا کویت کا برقع بلیک ڈائمنڈ کا، اوپر بھی ڈائمنڈ، نیچے بھی ڈائمنڈ، کھلکنے والے ڈائمنڈ، ایسے برقعے، ایسے چست برقعے، اتنے ٹائٹ فٹنگ برقعے جس سے عورت کا بدن جھلکتا ہے، اس کے باڈی آف دی پارٹس کتنے چھوٹے، کتنے موٹے، کتنے پتلی، کتنے سب نظر آ رہا، ٹائٹ فٹنگ برقعے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 قسم کے لباس پہننے سے اسلام میں منع فرمایا۔ عورت ہو کر مرد کے کپڑے نہ پہنے، مرد ہو کر عورت کے کپڑے نہ پہنے، عورتیں ہو کر ٹائٹ فٹنگ جینس، ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ پہنتی۔ اللہ کی لعنت ایسے کپڑوں کے اوپر۔ بالغ ہونے کے باوجود بھی بڑی خواتین ایسے کپڑے پہنتی۔ عورتیں لیگنس نام کی کپڑے پہنتی ہیں، لیگنس پہن کر جاتی ہیں، ان کے پیر کتنے چھوٹے، کتنے موٹے، سب نظر آ رہا۔ نعوذ باللہ، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شاید میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی، معاف کرنا، حق بولنا، سچ بولنا میری عادت ہے۔ آپ کو کڑوا لگے، کھٹا لگے، میٹھا لگے، آئی ڈونٹ کیئر، سچ بولنا میری عادت ہے، حق بولنا میری عادت ہے۔
میری مائیں بہنیں، کوئی عورت اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر نہ پہنے، کوئی مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ پہنے۔ جو مرد اپنے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ اس کا وہ حصہ جہنم میں ڈالے گا، عورت ہو کر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنے گی اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ پاکستان کے عورتوں کے نیو فیشن نکل گئے ٹخنے سے اوپر والے شلوار، اب وہ فیشن سب جگہ نکل پڑا ہے ٹخنے سے اوپر والے شلوار۔ نعوذ باللہ، یہ حرام لباس ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا دیکھا دیکھی لباس مت پہنو میری بہنوں، جہنم کا ایندھن بنو گی آپ۔ اور چست لباس نہ پہنے، ایسا لباس جس سے بدن نظر آئے، اور ایسے لباس بھی نہ پہنے جو غیر مذہبی لباس ہیں۔ غیر مذہبی لباس جیسے کوئی سسٹر پہنتی ہے، فادر سسٹر والی سسٹر پہنتی ہے، یا کوئی سادھوان پہنتی ہے، یا کوئی پجارن پہنتی ہے، ایسے لباس بھی پہننا اسلام کے اندر منع ہے۔ آپ سادے لباس پہنیے، آپ موٹے لباس پہنیے، ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیے، اپنی خوبصورت اور زینت کو صرف اپنے شوہر کے لیے برقرار رکھیے۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کما کو بڈھا ہو جاتا، کما کو خوب کھلاتا، 1 سال کرونا کی وجہ سے اس کا بزنس ٹھپ پڑ جاتا، وہ سال عید کے کپڑے اسے ویسے نہیں دلاتا جیسے ہر سال دلاتے رہتا، وہ سال اسے ویسے زیورات نہیں دلاتے رہتا جیسے ہر سال دلاتے رہتا، کیا کہ بزنس ٹھپ پڑ جاتا۔ ارے تجارت نام ہے نفع نقصان کا، ہمیشہ نفع کر چلے یہ ناممکن، کبھی نفع بھی دیتا اللہ تجارت میں، کبھی نقصان بھی دیتا۔ کبھی نقصان ہو گیا، شوہر نہیں لایا، اب بیوی نے کہہ دیا شادی ہوئے جب سے دیکھ رہوں جی تمہاری کہانی ایسا منجے ستک جان کھائنا جی، کب جی منجے لاکو اچھا پنائی تمہیں، کب جی لاکو بڑھائی تمہیں، ایک دیکھ رہوں جی تمہیں، 1 نمبر کے ایسے جی تمہیں، میں نہیں رہتی تم نہ چھوڑ، ہمارا اماں گھر چلے آتی، بات کرے بیگ لیتی ڈراتی، وہ بھی کان تک جاتی، ڈھیل اس تک جاتی، باہر نہیں انگلتی، ڈرانے کو سے شوہر کو تمہیں ہونچ کرے جا تو دیکھو وہ پرانی بیگ کونے میں رکھ ڈالی رہتی، کئی کا بھی رہتا نہیں بیگ میں، وہ یوں لینے کا دھیلس تک جانے کا، نہیں میں دلاتا ہوں، ہاں تو کیا بھی ڈرنا کہ میں دلاتا ہوں، اب بھی دلاتا ہوں، ہاں اب بولتے ہی انہیں پگھل جاتا، انہیں لالک رکھ لیتی سڑی اس بیگ کو۔ ایسا ڈرا کو مردان کے پاس وصول کرنے والی، اللہ اکبر۔ ارے مرد کی کمائی کہتی ہے پہلے وہ دیکھو، مرد کی حیثیت کہتی ہے پہلے وہ دیکھو، اس کے اندر تمہارے خواہشات رکھو۔ مرد 10,000 کما رہا ہے، انہیں 50,000 کی ڈیمانڈ کر رہی، کہاں لانا انہیں؟ وڈی کو لانا، نہیں پھانسی ڈال لینا، کہا تو جاگو، کہاں سے لانا؟ نہیں دلایا تو برا۔ اللہ اکبر۔ اسی ناشکراپن کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم عورتیں جہنم میں کثرت کی تعداد میں پائی جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں اللہ سے دین سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ یہ مال کی حرص تمہاری اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ خبر میں رکھ کر تمہارے منہ پر مٹی نہیں ڈال دیا جائے گا۔ خبر میں دال کو مٹھی منہ پر ڈالے تک حرص نہیں جاتی۔ عورتوں کو کتا بھی لا کو پناؤ ابھی ہوناچ کتی، کتا بھی لا کو اڑاؤ ابھی ہوناچ کتی۔ اور بن سنورتی کن کے واسطے؟ دلانے والا مرد، دلانے والا شوہر، لیکن بن سنورتی دوسرے کے واسطے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیری خوبصورت تیرے شوہر کے لیے، تیرا بن سنورنا تیرے ہسبینڈ کے لیے، صرف اور صرف ہسبینڈ کے لیے بن سنورنا۔ آج ہماری عورتیں کا تو شادی میں جانا رہا 4 گھنٹے پہلے بولنا، بعض عورتیں کی 1 دن پہلے بولنا، میک اپ کے سامنے ہمارا اماں بیٹھ گئی تو آئینک کے سامنے آئینک کس تنگ آ جانا، کب اٹھ کو جاتی ہے اماں میرے سامنے سے میک اپ کر لے، بیٹھتی یہاں کا چکسا الگ، یہاں کا مسالہ الگ، یہاں کا گھی الگ، وہاں کا، اللہ اکبر۔ وہ لگڑ کو ایسی ہور پری بنتی، سامنے والا دیکھ کو مرلی چھوک جانا انہیں، وہ بھی کس کے واسطے؟ کس کے کہ ولیمے میں جانے کے واسطے،
वहाँ सब गैर मर्दबाने रहती, उनको दिखाने के वास्ते 4-4 घंटे मेकअप है। मर्दबाना 4 दिन के बाद सफर से लौट को आ रहा घर को, बीवी की चाहत दिल में है, बीवी से मोहब्बत करने का इरादा है, सड़िया सो कपड़े पहन ले को, बास उड़ती सो कपड़े बोले, बच्चे को उठा ले को, सूसू करे रहता, बच्चा बदबुरी बास मारते रहती, बालांकने का पूरा पश्चिम को निकल को गए रहती, इन्हें सामने आको देख क्या वक्कारा कर ले, उल्टा कर ले, पीछे चले आना। कहीं का ऐसा हो गई ना तू, उजड़ा चमन है सक है ना, क्या करूं जी, तुम्हारा बच्चा क्या बैठने देता समझी मिंजे, तुम्हारा बच्चा सूसू करे सो बदबुरी बास है, अरे कंगी भी कर ली नहीं ना, बाला भी सीधा, क्या भी मिंजे जीना करने फुर्सत रही तो ना। हाँ, शादी में जाने बराबर फुर्सत रहती, 4-4 घंटे मेकअप करने, मर्द आ रहा था आधा घंटा जरा मुंह धो ले को, किराफ कर ले को, जरा खुशबू लगा लेने नहीं रहता टाइम। अरे अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के पास इसके बारे में तुम्हें बास पुरुष होगी। मेकअप करो, जायज मेकअप करो, नाजायज मेकअप मत करो। नाजायज मेकअप कौन सा? आईब्रो कराना नाजायज है। नबी ने कहा अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो चेहरे के बाल उखाड़ती है, चेहरे के बाल निकालती है। आईब्रो कराना जायज नहीं है, ये हराम है। हमारी औरतें आईब्रो कराती है मेकअप पार्लर जाकर, ब्यूटी पार्लर जाकर, और हमारे मर्दबाने भी सादा सीधा मोमिना मुसलमान औरत को देखो पसंद नहीं करते, ये मेकअप वाली औरतें कुछ देखो पसंद करती है, मेकअप वाली देखो पसंद करती, कई कुछ सीरियला में देखो, पिक्चरा में देखो, मोबाइला में देखो, इनको ये मेकअप वाली पसंद आई रहती, सादी सीधी मोमिना बहन पसंद ही चाहती नहीं, अच्छी नहीं ले इन्हें कहती। और रिश्ता देखते देखते आधा बुढ़ा हो जाता, सिर में बालन झड़ को जाती हजरत के, बच्ची को देखता, बिरयानी खाता, डकारान देता, नामा रखता, 500 की बिरयानी खा 50 रुपए कंजूस हाथ में रखे, सरकार को निकल खाता, हमें क्या फ्री में खा रहे नहीं जी, पैसे रखो आ रही, कितने रखा रहा, 50 रुपए रखा रहा। हाँ अच्छी है ना भाई, बच्ची कर ले भाई, अच्छी है, जरा नाक गिड्डी है, जरा सीधी लंबी रहना था, सभी अच्छी है, चोटी जरा छोटी है, मोटी रहना था, लंबी चोटी रहना था, सब भी अच्छा है, हाइट जरा कम है, अभी जरा बड़े रहना, सब भी अच्छी है, गोरी है, अभी गोरी रहना था, कैसा 14वीं रात के चांद की तरह लाइट, एलईडी लाइट की तरह के चमकते रहना। करंट गया तो क्या इन्हें बल्ब चमके सरका चमकना क्या जी, क्या नामा रखता का तो इन्हें खुद कैसा रहता, रोड पर बिछाने का डांबर रहता नहीं, वैसा उठ लग गया रहता इन्हें, लेकिन बच्चों को 1000 से नामा रखते रहता, ये गिड्डा वो बुड्ढा, ये छोटा वो बड़ा, ये बिंगा वो टिंगा। अरे तू कैसा मुंह झांक को देख ले भाई ऐनक में, औरतों को नामा रखता, बच्चियों को नामा रखता, लास्ट को इसे पसंद आती एक जगह, कहाँ पसंद आती, एक जगह खूब मेकअप कर को 4 दिन मेकअप, 50-6 किलो का मेकअप उसके ऊपर डाल को, 4-4 किलो का क्रीम, 6-6 किलो के परफ्यूमा, वो पाउडरा सब लगा को गुड़ी बिठा सर का बिठाता, इन्हें बुला ले जाता, देख बा ये बच्ची तुझे दिखा रही, लास्ट देख पसंद करया क्या नहीं करया क्या, इससे बढ़ को हम ना तुझे भिराने भी होता नहीं, दिखाने भी होता, अब देखता गुड़ी बैठे सर का बैठे रहती, देखते ही पसंद आ जाती इसे, बाबा मैं कर लिया सेज कर लेता हूँ, दूसरे कर लेता नहीं, फुल पसंद आ गई मुझे, क्या है ना बाबा इन्हें, परी है सर का है, परी मुझे पहले इसके साथ कर डालो कथा, लास्ट को निकाह हो जाता, निकाह पड़ी तगन नड़ी, अब ले ले आता घर में, ले ले आने के बाद दूसरे दिन उन्हें सुहागरा से नहा ले को, बाला सुखा लेने, मुंह धो ले को, निकल बाहर आती, मुंह देख ले बढ़ जाता उसका, बाबा मैं जिस बच्ची पसंद करया उसे करे क्या उसकी अम्मा करे, मुझे यह जवाब दो तुम्हें पहले, तुम्हें किसे जी करे, अरे बेटे ऐसा क्यों बोल रहा रे, तेरी तू जिस बच्ची पसंद करे उसे करे सो नहीं बाबा, कल परी है सरकत थी, आज बुरी उठ लग गई ने, बाला कने का उजले गते, मुंह कने का बिंगा टिंगा गते, दाता कने का पीले गते, बाबा कहीं बेटे वो 10,000 का मेकअप था बेटे, जो परी की दिखे सका दिख रही थी, जब नहाले को निकली हमाम में बड़ोले गया, पूरा 10,000 का मेकअप, ओरिजिनल कलर बाहर पड़ा, ये देख तेरी असली पिक्चर, ये बुढ़ी के साथ जिंदगी भर जीना सो तू, ऐसे धोखेबाजा, अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों, हंसाने की बात नहीं, दुनिया में चल रहा सो पिक्चर ही है, अल्लाह के वास्ते अपना मेकअप अपने हस्बैंड के लिए रखो, अपना बन संवरना अपने शौहर के लिए रखो,
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ نساء کی 124ویں آیت میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورتیں بشرط یہ ہے کہ وہ مومن اگر ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو بھی نیک عمل کریں گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ ایک سوراخ کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے دین سکھانے کے معاملات میں اپنے گھر سے شروعات کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دین کی دعوت دو، دین کی تعلیم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جنتی خواتین کی سردار، کہتی ہیں یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رواہ البخاری والمسلم۔ اے میری پیاری بیٹی، دنیا میں تیرے باپ سے جو مال مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، قیامت کے دن کے لیے اپنی نیکیوں کا توشہ تیار کر لے، کیونکہ تیرا باپ تجھے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اللہ عز و جل کے۔ جبکہ حضرت فاطمۃ الزہرا جنتی خاتون ہیں، جنت کی خواتین کی سرداروں میں سے ہیں، پھر بھی نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو نیکیاں جمع کر لینے، آخرت کی فکر کرنے کی اتنی عظیم بات کہتے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن مجید سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں جنت میں لے جانے والی خواتین کے 10 صفتوں کو بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخانتین والخانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں ہاتھ چھپا کر صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا حد سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتوں سے اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے اور ان کو جنت کا بہت بڑی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، مسلمان مرد کون ہیں، مسلمان عورتیں کون ہیں؟ جب حدیث جبرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے انسان کی شکل میں آ کر سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ارکان اسلام کو بتائے، ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبودان حق نہیں ہے، سب معبودان باطلہ ہیں، اللہ معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور نمازوں کا قائم کرنا، روزوں کا فرض روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے استطاعت دیا تو حج کرنا، یہ ہے اسلام۔ اس اسلام پر قائم رہنے والی مومنہ مسلمان عورت ہے، اس اسلام کو برقرار رکھنے والی عورت مسلمان عورت ہے۔ آج ہماری عورتوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت پر نماز نہیں پڑھتی، سیریل دیکھ لے بیٹھیں گی لیکن نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھیں گی، ذرا بی پی کیا آ گیا، شوگر کیا آ گیا، روزے چلے گئے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کی چھوٹ دی ہے، حمل رہنے والی حاملہ عورت کے لیے روزے کی چھوٹ بتائی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں
جو ایام حیض اور نفاس میں ان کے لیے روزے معاف ہے، ان کے لیے روزوں کی قضا ہے، نماز معاف ہے، روزوں کی قضا ہے، روزے بعد میں ادا کر لے۔ لیکن جو عورت نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے 4 کام کرنے والی عورتوں کو جنت کے 8 دروازے اوپن کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اے میری بندی 4 کام تو کر لے، جنت کے 8 دروازے میں تیرے لیے اوپن کروں گا۔ 4 کام کرنا ہے عورتوں کو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ نمبر 3 اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ اور نمبر 4 اپنے شرمگاہ کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہے، جائز طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی اپنے جسم کو کیا ہے حفاظت کرنا ہے، اپنے شوہر کے علاوہ نامحرم مردوں سے اپنے چہرے اور اپنے بدن کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو جنت کے 8 دروازے اللہ اوپن کر کے کہے گا تدخل الجنہ، اے میری بندی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اوپن کرے گا۔ لیکن ہماری عورتوں میں نماز کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، حدیث جبرائیل، بخاری کی حدیث۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور جنت و جہنم پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی تقدیر بری تقدیر پر ایمان۔ کیا تو بھی ہوں گے، سب اللہ کی جانب سے ہوتا، ایمان اللہ کے ذات پر رکھنا۔ ایسی مومنہ عورت جنت میں جائے گی، جس کا ایمان کامل ہے وہی جنت میں جائے گی، جس کا ایمان کامل نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تقدیر کا انکار کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ مومنہ عورتوں کی مثال قرآن مجید میں دیتا ہے، سورہ تحریم کی 11 نمبر آیت میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے مومنہ عورتوں میں سے فرعون کی زوجہ آسیہ کے بارے میں، جب اس نے کہا اے میرے رب میں تیرے سامنے سوال کرتی ہوں میرے لیے جنت میں مکان بنا دے، اور میں فرعون کے عمل سے اور ظالم قوم کے عمل سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون آسیہ کی مثال اللہ نے دیا کہ یہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اطاعت گزار عورتوں کی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے والقانتین والقانتات، اطاعت گزار عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اطاعت گزار بولے تو کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں تیرا شوہر تیرے لیے جنت ہے، تیرا شوہر تیرے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا، اگر تیرے شوہر کی نافرمانی کرے گی اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ کسی کا شوہر پاکی کی حالت میں، صحت کی حالت میں محبت کی طرف بلائے، اگر وہ عورت انکار کر دے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ میری مومنہ بہن، میری اسلامی بہن، اپنے شوہر کی اطاعت تمہارے لیے لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کا سجدہ کرے۔ وَلَوْ صَلَحَ أَن يَسْجُدَ بَشَرًا لِبَشَرٍ، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا میری امت میں کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، لِإِمْرَأَةُ الْمَرْأَةِ أَن تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا مِنْ عَزْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اس کے
शौहर का उसके ऊपर इतना बड़ा हक है, मैं अपनी उम्मत के औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड का सजदा करे, लेकिन अल्लाह ने इस सजदे को भी हराम करार दे दिया। औरत के लिए भी जायज नहीं कि अपने हस्बैंड का सजदा करे, लेकिन अगर अल्लाह इजाजत देता तो औरत को देता कि अपने हस्बैंड का सजदा करे। इस सजदे को भी हराम कर दिया। आज अल्लाह के सजदे के अलावा कोई सजदा जायज नहीं है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि बेशक फरमाबरदार औरतों के बारे में अल्लाह ने कहा, अला उखबिरुकुम बिनिसाइ फिल जन्नह, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में ना बताऊं? जन्नत में जाने वाली औरतें कैसी होंगी? हाँ अल्लाह के नबी जरूर बताइए, कौन जन्नत में जाएंगे? अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लु वदूदिन अल वदूद, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतें अपने हस्बैंड से जन्नत में जाएंगी। इज़ा गज़बत औ अंसिया इलैहा औ गज़िब ज़ौजिहा ख़ालत हाज़ा यदी फ़ी यदिक, जब उसका शौहर उससे नाराज होता है तो अपना हाथ अपने हस्बैंड के हाथ में रख देती है और कहती है, ला अक्तहुलु बिक़फ्सिन हत्ता तरज़ा, मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ से उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। एक हदीस में है कि वो फर्माबरदार औरत अपने हस्बैंड के गाल पर हाथ रखकर बोलने वाली, मेरे हस्बैंड जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं अपना हाथ आपके गाल से नहीं निकालूंगी। ऐसी फर्माबरदार औरत जन्नत में जाएगी। आज हमारी औरतें कहाँ ही ऐसे गाल पर हाथ रखती, कहीं को रख को टिकाने के वास्ते हाथ देती, माफ़ी मांगने के वास्ते हाथ रखती नहीं, और मर्द को मुल्ला जरा सर का अरे तुरे का तो बातें करती, कहीं क्या रे तेरा, क्या रे तेरा, कहीं बल्ला का नखरे कर रहा ना रे तू। कौन? एक बीवी हस्बैंड को ऐसा अरे तुरे बोल को कचरे की टट्टी के सर का उसे बुलाई तो कहाँ से माया आती, कहाँ से मोहब्बत आती? क्या सिर में से आती, क्या पवा में से आती, कहाँ से जी आती माया? अरे मेरी प्यारी बहनों, आपके हस्बैंड आपसे बेपनाह मोहब्बत करे, इसके लिए आप अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट देना सीखो, इज्जत देना सीखो, मोहब्बत से बुलाना सीखो। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में जाएगी वो औरत जब हस्बैंड थक कर अपने कारोबार से घर लौटता है तो मुस्कुराते चेहरे से अपने हस्बैंड को देखने वाली और उसे पानी देने वाली, हस्बैंड मुंह हाथ पैर धो ले तो खाना देकर तसल्ली देने वाली। आज क्या हुआ? कई कहते टेंशन में है, नहीं मेरा माल ऐसा हो गया, मेरा नुकसान हो गया। क्या भी टेंशन ले, अल्लाह से दुआ करेंगे, आज नहीं तो समा अल्लाह देता। तुम्हें हिम्मत हारों को जता है वत्ते में खा को खुश रहेंगे। ऐसे हिम्मत के जुमले बोलने वाली जन्नती औरत। अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशा है, इस दुनिया के बेहतरीन पूंजी, बेहतरीन गिफ्ट अल्लाह की तरफ से अगर कोई है, नेक औरत है, पाक औरत है, सालेह औरत है। नेक औरत का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत जी, अल्लाह की अजीम नेमत। नाफरमान औरत मिली, जीना करने का जंगल उठक चले आता, उन्हें कमा को भी सुकून से रहता नहीं, घर को आए तो भी सुकून से रहता नहीं। किटी 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 शुरू कर डालती, रात में सोने भी देती नहीं, किरी 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 सवाल शुरू कर डालती। उन्हें बोलना क्या, मैं सोना क्या बाहर जाना, पहले उनको जाओगे थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारी बहन, अपने हस्बैंड को नाराज़ करोगी, अल्लाह आपकी कोई नेकियां कबूल नहीं करेगा, आपके नेक अमाल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और हस्बैंड को भी चाहिए अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करे। खाली बैका को थुकरी ले रहे मोल साहब तो मर्दबाने हंसले बैठी है, मस्त मर्दबाने का भी हक है अपनी बीवियों को खुश रखना, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना। का स्टॉप कर को मर्दबाने बोलते हो कहीं का, तो आपका भी हक है अपनी बीवियों के ऊपर। अब तुम्हें कमाने चले जाती बाहर, बीवी तुम्हारे वास्ते खाना पका ले को, तुम्हारे कपड़े धो ले को, तुम्हारे बर्तन धो को, घर साफ कर को, बच्चों को संभाल को, सब कुछ तैयार कर को रखती। इन्हें आता बाहर से खाना खाता, जर्रा क्या तो भी नमक ज्यादा रहा, जर्रा मसाला ज्यादा, खाने का सालने का खटरा उठा उठा पटक। ये क्या सिखाई से तेरी अम्मा, ये क्या सिखा से तेरा बाबा, अरे क्या की नमक ज्यादा हुआ रहता, मसाला ज्यादा रहता, सालने का खोटरा पटकने की जरूरत क्या है भाई तुझे? सालने खोटरा कहीं पटक रहा, यहाँ नमक ज्यादा हुआ तो अम्मा कहीं गिन रहा, बाबा कहीं गिन रहा।
जालिम मर्द एक नंबर का उन्हें अल्लाह के नबी ने कहा खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो तुम में तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है। हमारी बीवियों के साथ हमें अच्छे रहे तो अल्लाह के पास भी हमें अच्छे। हमें दुनिया वालों के सामने हजरत शरीफ ऐसे बातें निकालती। बाहर हमें मर्दबा ने जमात में गए तो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा, माशाअल्लाह, तुम्हारी तबीयत, जज़ाकल्लाह, अरे तुम्हें कैसे, सुभान अल्लाह, खाली मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलता रहता, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, खाली ये सुनने वाला क्या समझना, वली अल्लाह रे ने, ए पक्का वली अल्लाह रे, मुंह खोले तो अल्लाह अल्लाह कहता, या तो सुभान अल्लाह, या तो माशाअल्लाह, या तो अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। वो घर में चले जान दे, हजरत शरीफ हजरत शैतान बन जाती, अंदर जाने के साथ जर्रा क्या तो वहाँ नहीं निकालते, बाहर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, घर में गया तो पूरा इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, घर में अपनी बीवियों के साथ अच्छे रहो। हेलो मौलाना, अच्छा मैं अभी ख़त्म करेंगे सोचा। सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत देकर लेडीज़ों का टॉपिक मुझे दिए, इसीलिए टोटल टॉपिक मैं लेडीज़ों के ऊपर बोला। जो मुझे उन्वान दिया जाता वही मैं बोलता हूँ। अगर मुझसे कहा जाता कि 1 घंटे में 30 मिनट आपको मर्दों पर बोलना है, 30 मिनट औरतों पर बोलना है, तो मैं कमा हक़ हूँ, औरतों के हुकूक़ मर्दों के हुकूक़ पर बोलता। लेकिन मेरा पूरा वक्त हो चुका है, अज़ां हो गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 मिनट में यहाँ की भी अज़ां होगी, 8:45 बजे जमात खड़ी हो जाएगी। मैं अपने मौजू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आज मैं औरतों के ऊपर बोला हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके आक्वीड में आऊँगा, अल्लाह मुझे ज़िंदगी बाकी रखा तो मर्दों के ऊपर इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ, अल्लाह मुझे बाकी रखा तो।